आसम नाज़रीन, आपका मेज़बान सैयद आसिफ अली, प्रोग्राम वॉइस ऑफ पाकिस्तान। जैसा कि नाज़रीन हम अक्सर कहते रहते हैं कि आप हमें फीडबैक दिया करें ताकि हमें पता चले किसको सुनना चाहते हैं, क्या सुनना चाहते हैं और किस मौजू पे आना चाहते हैं। आज का जो करंट अफेयर है वो है पाक, ईरान, अमेरिका मुज़ाकरात। दूसरा दौर किसी भी टाइम शुरू हो सकता है, जुमे को भी शुरू हो सकता है और हफ्ते को भी शुरू हो सकता है, लेकिन इससे हमारी आलमी मईशत पे क्या असर पड़ता है वो आज हम देखेंगे। और आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो हैं सरदार साकिब साहब, रावलपिंडी समाज चैम्बर के इस वक्त प्रेसिडेंट हैं और बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, बड़ा अच्छा उनका वर्किंग है। कारोबारी लोगों को साथ लेके चलते हैं और एक पुल का किरदार अदा करते हैं हुकूमत और कारोबारियों के दरमियान। इस जंग के अंदर उनका क्या मौक़िफ़ है और उनकी आलमी मईशत पे क्या नज़र है और इस वक्त पाकिस्तान खुद इन मुज़ाकरात की वजह से क्या फेस कर रहा है, इस सारे सिनेरियो पे हम बात करेंगे। सरदार साकिब साहब, पहले तो अपना थोड़ा सा मुख्तसर सा तारुफ कराइएगा, फिर हम बात शुरू करते हैं आपके साथ। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब, बहुत शुक्रिया A1 न्यूज़ का और आपका कि आपने हमें मौका दिया। मेरा नाम सरदार साकिब है। मैं इस वक्त करंटली प्रेसिडेंट हूँ रावलपिंडी चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेड एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज का। उसके साथ मैं प्रेसिडेंट हूँ फर्नीचर एसोसिएशन रावलपिंडी का और रोटरी क्लब इंटरनेशनल का प्रेसिडेंट हूँ इस्लामाबाद ट्विन सिटी क्लब का। माशाअल्लाह। बाकी मैं फर्नीचर के बिजनेस से मुंसलिक हूँ पिछले 18-20 साल से और फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग भी है और फर्नीचर की आउटलेट्स भी हैं। माशाअल्लाह। सरदार साहब ये बताएं, इस वक्त जो जंग चल रही है 27 फरवरी से इसका आगाज हुआ था और अभी तक ये रुकने का नाम नहीं ले रही। कई दफ़ा इस पे अंदर उतार और चढ़ाव आया। कोशिश की कि पाकिस्तान के चीफ फील्ड मार्शल ने आसिम मुनीर साहब ने और वज़ीर पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ ने कि कामयाब मुज़ाकरा हो जाएं। कई दफ़ा मुज़ाकरात होते होते रह गए। जब पहला दौर कंप्लीट हो रहा था, मुकम्मल हो रहा था, तो आखिरी टाइम पे JD वेनिस साहब किसी कॉल पे उठे और कह के कि 3-4 घंटे में वापस आता हूँ, लेकिन वहाँ से सीधे एयरपोर्ट चले गए। आप ये बताइए कि ये किरदार जो पाकिस्तान अदा कर रहा है मुज़ाकरात के लिए, आप इसको किस नज़र से देखते हैं? शाह साहब देखें, जो साथी का किरदार पाकिस्तान निभा रहा है उसमें गो के हम ताजिर कम्युनिटी को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। पिंडी इस्लामाबाद की जितनी ताजिर कम्युनिटी है वो मसाइल का शिकार है, मुश्किलात का शिकार है, लेकिन फिर भी ताजिर कम्युनिटी अपने लीडरान के साए तले और अपनी कौम के साए तले, अपने जो अवान के साए तले, फिर पाक फौज के साए तले हम मुनज़्ज़म और यकजा हैं और हम चाहते हैं कि जल्द अज जल्द दुनिया में अमन हो और पाकिस्तान का नाम जिस तरह दुनिया में इंटरनेशनली लेवल पे पजीराई मिली है पाकिस्तान को, हमारी ये ख्वाहिश है कि जल्द अज जल्द ये सालसी का अमल मुकम्मल हो जाए, ये जंगबंदी हो जाए और ये क्रेडिट जिस तरह पाक फौज और जनाब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब और बाकी जो पूरे पाकिस्तान के लोग इसमें मेहनत कर रहे हैं, हम ये चाहते हैं कि ये क्रेडिट भी पाकिस्तान को आए और ये जल्द अज जल्द जंगबंदी हो। और जब जल्द अज जल्द जंगबंदी होगी तो दुनिया के मसाइल खत्म होंगे। आप देख लें महंगाई कहाँ पहुंच गई, पेट्रोल का प्राइस, डीजल की प्राइस, अशियाई खुर्दनोश की प्राइस, और जो मैं अपने सेक्टर की बात करता हूँ कि हमारे सेक्टर में थिनर, स्पिरिट और जो मटेरियल इस्तेमाल होते हैं वो 2-2 गुना बढ़ गए हैं। तो छोटा ताजिर जो छोटी कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेटिव है, जो छोटे ताजिर हैं, वो इस वक्त बहुत ही ज्यादा पिस चुके हैं। तो हमारी तो ये ख्वाहिश है कि ये कल की बजाय आज सालसी मुकम्मल हो जाए ताकि पूरे पाकिस्तान में एक जो फजा बनी हुई है, स्पेशली पिंडी इस्लामाबाद में जो एक कैफियत लॉकडाउन की बनी हुई है, लोग मुतासिर हैं, उसको जल्द अज जल्द खत्म होना चाहिए। और फिर जो इंटरनेशनली हमारी एक रेपुटेशन में बहुत बेपनाह इजाफा हुआ, पाकिस्तान की रेपुटेशन में हमारे पासपोर्ट की एक वैल्यू बहुत बढ़ गई अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह आप देखें पिछले 2-4 महीने पहले हमारी स्टैंड, हम पाकिस्तान कहाँ स्टैंड करता था और आज 2 माह बाद अल्लाह ताला ने ऐसा निजाम इस दुनिया का चेंज किया कि पूरी दुनिया की निगाह और महवर पाकिस्तान बना हुआ है और सरदार साहब ख्वाजा पाकिस्तान और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को जाता है। सरदार साहब ये बताइएगा, इस वक्त हम देख रहे हैं जो लॉकडाउन चल रहा है फैजाबाद के अंदर, इसी तरह आपकी जो फर्नीचर मार्केट है कुरी रोड पे और इस तरह जो डिलीवरी है,
ہزاروں اسی طرح ریڈ زون جو ہے ہزاروں لوگ اس وقت بے روزگار ہیں یا گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں. آپ وہ بتائیں جو دیہڑی دار ہیں یا منتری یہاں پہ جن کی دکانیں بند ہیں شٹر ڈاؤن ہیں, آپ ان کے لیے حکومت پاکستان سے کیا کہہ رہے ہیں, اور اسپیشلی صدر ٹرمپ کو کہہ دیں کہ خدا را یہ مذاکرات فائنل کرو تاکہ ہمارے کاروبار چلیں. دیکھیے جہاں تک بات ہے صدر ٹرمپ کی, تو وہ تو ایک دماغ سے پیدل شخص ہے. وہ صبح اٹھ کے کوئی بیان کرتا ہے, رات کو کوئی بیان دے دیتا ہے. تو جتنا پولیٹیکلی اور مورلی ایران اس وقت ساؤنڈ اور بہتر کنڈیشن میں ہے, امریکہ اس لیول پہ نہیں ہے. ایران الحمدللہ ہمارا بردر اسلامک ملک ہے, وہ جنگ بھی جیت چکا ہے, اور ساری دنیا نے دیکھا کہ ایران نے کیسے ایک سپر پاور کو للکارا بھی اور اس کو پھر اس لیول پہ لا کے چھوڑ دیا کہ وہ اب منتیں کر رہے ہیں کہ مجھے ایک سیف ایگزٹ چاہیے. باقی رہی شاہ صاحب آپ کی دوسری بات, وہ لاک ڈاؤن جو سا ہے, یہ جو ایکسٹینڈڈ ریڈ زون ہے, ایک تو ریڈ زون اسلام آباد کا ہے کہ ایکسٹینڈڈ ریڈ زون ہے جو نور خوان ایئر بیس کو بھی اس ریڈ زون میں شامل کیا ہوا ہے. تو اس کے ارد گرد جتنا علاقہ ہے وہ لاک ڈاؤن کی کیفیت میں ہے اور بند ہے اور سخت سیکیورٹی کے اثار میں ہے. اب اس میں پرابلم یہ آ رہی ہیں کہ ہمارے جو چھوٹا دکاندار ہے جو بیسکلی کاٹیج انڈسٹری اور ایس ایم ای سیکٹر کو جس کو ہم ریپرزینٹ کرتے ہیں اسمال مینڈین انٹرپرائزز میں, وہ شدید ترین مشکلات میں ہیں. اس ماہ میں مجھے نہیں لگتا کہ میرے جتنے بھی فرنیچر سیکٹر کے یا باقی کسی سیکٹر کے بھی لوگ جن کی دکانیں اس زون کے اندر ہیں, انہوں نے اس ماہ کا کرایہ بھی نہیں نکالا ہوگا, کیونکہ ان کا کاروبار کی کنڈیشن ایسی ہے. کیونکہ ایک جو بندہ ہے جو شاپنگ کرنے نکلتا ہے اس کو پتہ ہے کہ شمس آباد, فیض آباد, مری روڈ, پوری روڈ, صادق آباد, مسلم ٹاؤن, چاہ سلطان, بند خانہ روڈ اور یہ سارا علاقہ بند پڑا ہے. تو کوئی بندہ بھی گھر سے نکل کے ان مارکیٹس میں آنے کے لیے تیار نہیں ہے, اور یہ جلد از جلد یہ فگر آؤٹ ہونا چاہیے تاکہ ہمارے جو معاشی مسائل بنتے جا رہے ہیں. اب دیکھیں بڑی ٹریفک کا انٹری بھی بند ہے پنڈی, اسلام آباد, جڑواں شہروں میں. جی بہت بڑا ایشو ہے. یہ ہے کہ پیٹرول کی کمی ہے, ہمارے اشیاء خردونوش کی کمی ہو رہی ہے, منڈی میں ٹرک نہیں آتے. آپ ہر چیز کو دیکھیں, جن کے پاس چیز موجود ہے ہمارے تاجر بھائی ہیں لیکن وہ اوپر کر کے بیچ رہے ہیں, ذخیرہ اندوزی ہو رہی ہے. وہ کہ حکومت اس میں بہت سختی سے اور ضلعی انتظامیہ بڑی سختی سے اس پہ کارآمد ہے, لیکن پھر بھی ایک انفلیشن ریٹ بڑھ رہا ہے اور مہنگائی ایک نئی رخ استعمال کر رہی ہے. میری تو دیکھیں میں ٹرمپ صاحب سے درخواست تو نہیں کر سکتا کیونکہ ہم تو ان کی شکل بھی دیکھنا پسند نہیں کرتے, گوارا نہیں کرتے, لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ کیونکہ جنرل عاصم منیر صاحب اور میاں شہباز شریف صاحب یہ بہت اچھی ثالثی کا کردار ادا کر رہے ہیں, تو یہ ہی دونوں فریقین کو سمجھا بھی رہے ہیں, ٹیلی فونک گفتگو بھی کر رہے ہیں اور مختلف ملکوں کا دورہ بھی کر رہے ہیں. تو میری ان سے اپیل ہے کہ اس معاملے کو جلد از جلد سارٹ آؤٹ کیا جائے تاکہ جو تاجر کمیونٹی کو درپیش مسائل ہیں وہ ختم ہو سکیں. سر بڑی اچھی بات کی سردار صاحب یہ بھی بتائیں کہ عالمی معیشت کے اندر جو آپ کے فارن سے آرڈر آپ کے لوگ لیتے ہیں جو فرنیچر انڈسٹری خصوصی طور پہ, وہ بھی تو آرڈر ڈسٹرب ہو رہے ہوں گے اس وقت پہ مال تیار نہیں ہو رہا ہوگا, جیسے ہیوی مشینری نہیں آ رہی, ہیوی ٹریفک نہیں آ رہی, اور آپ کے جو مزدور ہیں, جو مستری ہیں, جو روزگار کے لوگ ہیں وہ وہاں پہ اپنی دکانوں میں ورک شاپوں میں نہیں آ رہے. تو یہ عالمی معیشت کے حوالے سے کتنا نقصان ہوگا پاکستان کو کہ جب وقت پہ آرڈر وہاں پہ نہیں پہنچے گے, تو آپ کیا کہتے ہیں؟ سر دیکھیں اس گورنمنٹ کی پچھلے 2.5-3 سال کی اگر پرفارمنس کو دیکھا جائے تو میرے خیال میں 100% اور بہترین پرفارمنس ان کی جاری ہے. ٹھیک ہے, لیکن انفارچونیٹلی آپ کو پتہ ہے کہ دنیا کے مسائل میں اضافہ ہو رہا ہے, بتدریج دنیا مسائل کا شکار ہے. اسی طرح پاکستان کی معیشت آپ کو پتہ ہے اس دفعہ فارن ریزرو ہمارے پہلی دفعہ سرپلس میں آئے. ہم نے بہت سارے ایسی چیزیں آئی ایم ایف کے پاس ہم پچھلے سال اور اس کی نسبت اس سال ہم نے آئی ایم ایف سے قرضہ بھی کم لیا. ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے جا رہے تھے, لیکن یہ جو انٹرنیشنلی ایک وار کا آغاز ہوا, ایک انٹرنیشنل کنفلکٹ کا آغاز ہوا, اس میں اوبیسلی پاکستان ڈائریکٹلی تو انوالو نہیں ہے لیکن انڈائریکٹلی ہماری معیشت کو بہت زیادہ خطرات لاحق ہیں.
آپ کو پتہ ہے سر انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو پیٹرول ہے وہ $125 فی بیرل بھی ٹچ کیا، ایسا ہی وہ آج نیچے ہے بنائے ہرمز کھلنے کے بعد اس جنگ کی، جب سے یہ جنگ بندی ہوئی ہے. آپ دیکھیں پاکستان میں $500 تک چلا گیا ڈیزل. بڑی گاڑی ڈیزل استعمال کرتی ہے، آپ کی بڑی ٹرانسپورٹ ہیوی ٹرانسپورٹ جتنی ہے، جتنی بڑی مشینری ہے وہ ڈیزل استعمال کرتی ہے. تو اس میں ہوا یہ کہ آپ کی اشیاء خردونوش سے لے کے اور جتنے بھی سیکٹرز کے مٹیریل ہیں وہ 2 گنا بڑھ گئے. صحیح. اب اس کا امپیکٹ لوکل مارکیٹ میں بھی آیا اور پھر اس کا امپیکٹ ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے ایکسپورٹ پہ بھی آئے گا. پھر ہماری ایکسپورٹ پہ فرق پڑے گا. ہم پراپر طریقے سے ایکسپورٹ نہیں کر پائیں گے. ہمارے ایکسپورٹ کا جو ٹارگیٹ ہے وہ اچیو نہیں ہوگا. اس دفعہ انفارچونیٹلی ہمارا ٹیکس کلیکشن کا جو ٹارگیٹ تھا وہ بھی اچیو نہیں ہو سکا. اس لیے ہمیں بہت سارے مسائل ہیں اس وقت گورنمنٹ کو. تو میں سمجھتا ہوں کہ جلد از جلد اس معاملے کو ختم کر کے ختم ہونا چاہیے. پھر پیٹرول ڈیزل واپس اپنی پرائز پہ ایک جو نارمل ان کی پرائز تھی اس پہ پہنچیں گے تو یہ مسائل جتنے بھی ہیں آہستہ آہستہ اس کو یہ حل کی طرف جائیں گے. سردار صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ آئل اور پیٹرول کی قیمتیں کم ہونی چاہیے. اگر یہ صلح ہو جاتی ہے، مذاکرات ہو جاتے ہیں اور ایران کی سینکشن ختم ہو جاتی ہیں تو ایران پاکستان پائپ لائن جو گیس پائپ لائن ہے اس سے ہمیں کوئی فائدہ ہوگا؟ چونکہ ڈائریکٹ ہمیں گیس اور آئل ملنا شروع ہو جائے گا تو اس سے کس قدر ہماری معیشت کو فائدہ ہوگا اور عالمی معیشت کو کس قدر اس کے ثمرات ملیں گے؟ شاہ صاحب دیکھیں، جہاں تک سب سے بڑی جو پازیٹیو تھنگ ہوگی وہ پاکستان کے لیے ہوگی. صحیح. کیونکہ ہم ایران کے بالکل ساتھ فرسٹ پڑوسی ہمارا ملک ہے. ایران نے اپنی گیس پائپ لائن پاکستان کے بارڈر تک پہنچائی ہوئی ہے. ہمارا کام صرف اتنا ہے کہ ہم نے وہاں سے کنیکٹ کر کے پاکستان میں لانی ہے. تو جو ہم قطر سے LPG یا باقی ممالک سے گیس لیتے ہیں بہت مہنگی گیس لیتے ہیں، وہ ہمیں بہت اکنامیکل پیسوں میں پاکستان پہنچے گی. تو اس میں ہماری کمیونٹی کو، ہمارے تاجر کمیونٹی کو، ہماری ایکسپورٹ میں بہت بڑا فائدہ ہوگا. ہمیں اپنی تاجر کمیونٹی کو جب وہ گیس پاکستان پہنچ جائے گی اور وہ گیس ایک اکنامیکل طریقے سے پورے پاکستان میں سیل آؤٹ ہوگی، اسی طرح پیٹرول بھی اکنامیکل ریٹ پہ پاکستان میں سیل آؤٹ ہونا چاہیے. تو میرے خیال میں یہ 2 بیسک ایسی چیزیں ہیں، اگر یہ دونوں کے ریٹس کم ہو جاتے ہیں تو ہماری پروڈکشن بڑھ جائے گی، ہماری گروتھ میں اضافہ ہوگا، ہماری ایکسپورٹ میں اضافہ ہوگا. دیکھیں ہماری انڈسٹری، بہت زیادہ انڈسٹری سری لنکا اور بنگلہ دیش شفٹ ہو گئی تھی ڈیو ٹو بجلی کے ریٹس اور گیس کے ریٹس اور انفلیشن کی وجہ سے. اب آپ پچھلے 2 سالوں میں دیکھیں کہ بہت ساری انڈسٹری واپس پاکستان منتقل ہوئی کیونکہ یہاں پہ بجلی کے وہ مسائل جو پہلے تھے اب نہیں رہے. گو کے ریٹس ابھی بھی بہت زیادہ ہیں. ہمارے وزیر اعظم نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ اس کو 26 روپے پہ یونٹ کو لے کے آئیں گے، گو کہ وہ ابھی تک نہیں آ سکا. بڑی اچھی بات کی. سردار صاحب یہ بتائیں جو مطالبات ہیں ایران ضرور ہیں کہ آنے والے عرصے میں اگر یہ ساری چیزیں سیٹسفائیڈ ہو جاتی ہیں، جو معاملات ختم ہو جاتے ہیں تو ہمیں سب سے زیادہ ایج پاکستان کو انشاءاللہ تعالی ایران کے ساتھ ٹریڈ میں ملے گا. ہم دیکھیں ایرانی پروڈکٹ پاکستان میں اب بھی آ رہی ہے لیکن تھرو پراپر چینل نہیں آ رہی. صحیح ہے، بالکل ٹھیک ہے. اگر وہ تھرو پراپر چینل آ جائے تو ان حکومت کو بھی فائدہ ہوگا اور عوام کو بھی فائدہ ہوگا. ممالک کو صاحب آواز آ رہی ہے؟ جی جی آ رہی آواز. سردار سے یہ بتائیں جو مطالبات ہیں ایران کی طرف سے اور جو امریکہ کی طرف سے، ایران کی طرف سے تو کوئی خاص مطالبات نہیں ہے، وہ تو کہتا ہے صرف جنگ بندی کریں، لیکن امریکہ یہ کہتا ہے کہ یورینیم کی افسردگی جو ہے وہ اس کو یا تو ختم کر دیں یا میرے حوالے کریں. تو کیا ایسی شرطیں مانی جا سکتی ہیں؟ اس پہ قابل قبول ہیں؟ اسی وجہ سے مذاکرات کا لاک ڈاؤن چل رہا ہے. اگر یہ ڈیڈ لاک نہ ختم ہوا تو آپ اس پہ کیا کہتے ہیں ایز اے صدر اسمال چیمبر آف کامرس راولپنڈی؟ آپ اپنا بیان کیا کہیں گے کہ یورین ایک ملک کا حق ہوتا ہے، اس کے ایڈ ہے، اس کے ویپن ہے، اگر وہ اپنے ویپن کسی اور کو دے دے گا تو اس کے پاس کیا رہے گا؟ تھوڑا اس میں تبصرہ ڈالیں، انٹرنیشنل دنیا کو، عالمی دنیا کو یہ بتائیں کہ یورینیم
ایران کا حق ہے وہ کسی کو نہیں دینے کا کب؟ دیکھیں شاہ صاحب، مجھے تو یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ پوری دنیا میں بہت سارے ایسے ممالک ہیں جن کے پاس یورینیم موجود بھی ہے اور وہ ایٹمی قوتیں بھی ہیں، ہتھیار رکھتے بھی ہیں۔ اب جب بہت ساری دنیا میں ایسے ایٹمی ہتھیار رکھے جاتے ہیں، آپ کو پتہ ہے امام خمینئی صاحب کا ایک فتویٰ ہے جی جی، کہ ہم ایٹم بم نہیں بنائیں گے کیونکہ یہ جائز نہیں ہے، یہ انسانی کے لیے ظلم ہے، انسانیت کی تباہی ہوگی، جی ہاں، یہ ظلم ہوگا، انسانیت کی تباہی ہے۔ تو ہم تو اپنے عقیدے کے مطابق امام خمینائی کے اس فتوے کے مطابق ایرانی قوم نے آج تک ایٹم بم نہیں بنایا، ورنہ ایران بہت پہلے ایٹم بم بنا ایسے ہی سکتا تھا۔ ایسے ہی، اگر وہ اتنے میزائل ٹیکنالوجی میں آگے جا سکتا ہے، ڈرون ٹیکنالوجی میں آگے جا سکتا ہے، 40 سال کی سینکشنز کے باوجود ایران اپنے پاؤں پہ کھڑا ہے، ایک سوئی سے لے کے ایک جہاز اور بحری جہاز اور ابدوز تک ایران خود بنا رہے، تو ایسی قوم کو ایٹم بم بنانا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ لیکن کیونکہ ان کے ہمارے جو امام ہیں، امام علی خامنہئی صاحب، علی خامنہئی صاحب وہ وفات پا گئے، وہ شہید ہوئے، ان کا فتویٰ موجود ہے کہ ہم ایٹم بم نہیں بنائیں گے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ایرانی قوم اپنے رہبر کی بات پہ، فتوے پہ آمین کرتی رہی اور آگے بھی کرتی رہے گی۔ یہ تو منطق کی غلط ہے کہ وہ ایٹم بم اور یورینیم کی افسردگی ہو۔ بالکل صحیح بات یہ ہے کہ ہم کسی کو اور ایرانی قوم کو دینا بھی نہیں چاہیے، وہ ان کی چیز ہے، وہ اس سے بجلی پیدا کرتے ہیں، وہ اس سے ملک میں اور بہت ساری چیزیں، جی، میڈیسن بناتے ہیں، لازمی نہیں ہے کہ یورینیم سے صرف ایٹم بم بنے۔ بالکل صحیح۔ دوسری بات دیکھیں، آبنائے ہرمز ایران کی شاہراہ ہے، بے شک، پچھلے 75-78 سال سے کشمیر پاکستان کی شاہراہ تھی، اس پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ 75-78 سالوں میں دو ملکوں میں درمیان میں صرف ایک کشمیر کے معاملے پہ مسائل کھڑے ہیں۔ ایسے ہی، اب آپ اگر اپنی شاہراہ کسی کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں تو پھر آپ کی زندگی دوسرے کے ہاتھ پہ منحصر ہو جاتی ہے۔ بالکل صحیح، ابنائے ہرمز ایران کی شاہراہ ہے، صحیح۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو ڈیمانڈ کرنا ہی غلط ہے کہ ابنائے ہرمز کا کنٹرول امریکہ صاحب بادر کو دے دیا جائے۔ اور کیوں دیا جائے بھائی؟ وہ اس کی اینٹی ہے، وہ اس پہ اختیار رکھتا ہے۔ اگر وہ ابنائے ہرمز پہ کوئی ٹول ٹیکس بھی لگاتا ہے تو وہ بھی ایران اپنے رائٹ پہ لگا سکتا ہے۔ تو میرے خیال میں یہ جو امریکہ کی ڈیمانڈز ہیں، یہ شعوری طور پہ وہ عقل سے شعور لوگ ہیں، بے شعور لوگ ہیں، عقلی ان کے پاس کوئی دلیل ہے نہیں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ جو لاسٹ الحمدللہ ایران کی پارلیمنٹ میں آپ کو پتہ ہے کہ جب کوئی منسٹر بنتا ہے تو اس کے لیے جی جی، جو ایران میں منسٹر بنتا ہے 70 کے 70 لوگ پی ایچ ڈیز تھے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور جو جے ڈی وینس صاحب آئے ان کے ساتھ 300 لوگ آئے، ان میں ایک بھی پی ایچ ڈی نہیں تھا۔ تو ان لوگوں نے ان کو اتنے اچھی طرح کنونس کیا کہ ان کے پاس بھی اس کے کوئی جواب نہیں تھا۔ ایسے ہی یہ جو ان کی پہلی ڈسکشن ہوئی، اسی لیے جے ڈی وینس صاحب بڑی ارجنٹ واپس چلے گئے اور نیگوشیشن کا پارٹ نہیں بنے۔ سردار صاحب ایک بڑی بات آ رہی ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایران جو حملہ کر رہے تھے، ایک مس کنسپشن ہے کہ ایران جو حملے کرتا ہے وہ خلیج پہ حملے کرتا ہے، عربوں پہ حملے کرتا ہے، لیکن دیکھنے میں یہ ہے کہ ایران نے جتنے بھی اٹیک کیے وہ امریکن اڈوں پہ کیے یا ان ہوٹلوں میں کیے جہاں پہ سی آئی اے کے لوگ موجود تھے۔ آپ ذرا اس کو اپنے کاغذوں میں، اپنے لفظوں میں کیسے بیان کریں گے؟ شاہ صاحب اس طرح ہے کہ جس ملک میں اگر کسی کی ایمبیسی یا کسی کی بیس ہوتی ہے تو وہ علاقہ، وہ بیس، وہ جگہ اس ملک کی کیپیسٹی سے آؤٹ ہو کے تو دوسرے ملک کی کیپیسٹی بن جاتی ہے۔ ایسے ہی جس طرح اگر میں امریکہ گیا تو میں اگر پاکستان ایمبیسی میں گیا تو پاکستان ایمبیسی کے جو حد ہے اس میں پاکستان کا رول چلے گا، اس میں امریکن رول نہیں ہوتا۔ ایسے ہی تو یہ تو بات یہ نہیں بے فضول ہے کہ پاکستان نے خلیجی ممالک یا اپنے مسلم ممالک سعودیہ، دبئی، قطر، بحرین، عمان اور مسقط اور کویت پہ حملہ کیا، تو انہوں نے کسی بھی مسلمان ملک پہ حملہ نہیں کیا، انہوں نے اس بیس پہ حملہ کیا جو امریکن کیپیسٹی میں تھا، امریکہ کی وہ لینڈ تھی۔ صحیح۔ تو جتنے بھی حملے ہوئے، جتنے بھی چیزیں ہوئی، وہ اگر کسی بیس پہ ہوا، کسی ان کی کیپیسٹی پہ ہوا تو وہ امریکہ کی کیپیسٹی پہ ہوا، وہ سعودیہ یا ان کے فائلات پہ اوپر نہیں ہوا۔ سر بڑی اچھی بات کی آپ نے۔ اب یہ بتائیں، ایز اے پریزیڈنٹ اسمال چیمبر، راولپنڈی چیمبر آف کامرس،
کیا آپ نے چیمبر کے ساتھ باقی جو چیمبر کے صدور ہیں باقی جو لوگ ہیں ان سے کوئی آپ نے مشاورت کی کہ ان حالات سے کیسے نپٹا جائے اور کیا کیا جائے ان حالات میں؟ حکومت کو کوئی مذاکرات کیے جائیں یا منسٹری آف کامرس یا وزارت تجارت سے کچھ کام کیا جائے؟ اس حالات کو کیسے کب تک برداشت کریں گے آپ؟ سر دیکھیں چیمبرز کے اور فیڈریشن آف پاکستان FCCI کے جو پریزیڈنٹ ہے جناب عطیف اکرام شیخ صاحب، ان کے ساتھ بھی پرسوں ہماری ملاقات ہوئی. چیمبرز کے مختلف لوگوں کے ساتھ بھی ہماری ملاقاتیں ہیں اور ہر بندہ اس تشویش کے معاملے میں ہے اور تشویش رکھتا ہے کہ اس معاملے کو جلد از جلد سیٹسفائیڈ اور سیٹل ہونا چاہیے. باقی رہا بات سر، ہم انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ماہ میں مئی میں ہم آل پاکستان چیمبر آف اسمال ٹریڈ اینڈ اسمال انڈسٹریز کے پریزیڈنٹ کانفرنس کرنے جا رہے ہیں. اس میں ملکی مسائل، کیونکہ جون بجٹ آنے والا ہے، ہم نے اپنے چیمبر آف اسمال ٹریڈ اینڈ اسمال انڈسٹریز کے تمام پریزیڈنٹ جو پاکستان پورے کے ہیں ان کی کانفرنس کروا کے بجٹ پروپوزل بھی لیں گے. اور اس دفعہ SME سیکٹر کی بجٹ پروپوزل پورے پاکستان کی چیمبر آف اسمال ٹریڈ اینڈ اسمال انڈسٹریز مل کر انشاءاللہ تعالیٰ بجٹ پروپوزل دیں گے تاکہ SME سیکٹر اور کاٹیج انڈسٹری کو بوسٹ اپ کیا جائے، کیونکہ بیک بون کسی ملک کی جو SME سیکٹر ہوتا ہے. باقی یہ ہے کہ تشویش کا عمل ہے. ہم جب بھی پریزیڈنٹس آفس میں ملتے ہیں، جس طرح عثمان شوکت صاحب ہیں راولپنڈی چیمبر آف کامرس کے پریزیڈنٹ ہیں، سردار طاہر صاحب میرے بھائی ہیں اسلام آباد چیمبر آف کامرس کے پریزیڈنٹ ہیں، ان کے ساتھ بھی نشست ہوئی. اور بات یہی ہے کہ ہمارا ایک ہی موقف ہے، ایک ہی ہمارا رائے ہے کہ اس جنگ کو جلد از جلد ختم ہونا چاہیے اور ثالثی کے عمل کو جلد از جلد مکمل کر کے دنیا میں امن لانا چاہیے اور اس کے بعد ہی دنیا اور پاکستان گروتھ کرے گا. سر یہ بھی بتائیے کہ آنے والا بجٹ جو ہے یہ بھی تو اس جنگ کی وجہ سے بڑا متاثر ہوگا، اس میں چند آپ بتائیں کہ وہ کیسے اس کو بیئر کریں گے، کیسے فیس کریں گے، اور حکومت پاکستان اور آپ کی جو فیڈریشن آف چیمبر آف کامرس ہے اس کو کس طریقے سے ایک اچھا بجٹ عوام کے لیے لانے میں کامیاب ہوں گے؟ سر دیکھیں بجٹ تو ہر سال ہی بڑا مشکل ہوتا ہے، ایسی بات نہیں ہے. اب تو جنگ ہے، بجٹ اس ملک میں پیش اب دیکھیں اب تو جنگ ہے. اب تو ایک حکومت کے پاس بھی ایک آرگومنٹ آ گیا کہ یار جنگ ہے، دنیا بڑی متاثر ہے. تو میرا نہیں خیال کہ کوئی اتنا اچھا بجٹ آئے گا. اللہ کرے. ہم تو اپیل کرتے ہیں اور ہماری جو بجٹ سجیشنز جائیں گی اس میں SME سیکٹرز کے لیے اور چھوٹے کاروبار اور چھوٹے عوام کے لیے اور ایک عام عوام کے لیے ہم ایک اچھا پروپوزل بنا کے پاکستان کو بھیجیں گے، منسٹری آف کامرس کو بھیجیں گے. لیکن امید تو نہیں کی جا سکتی، لیکن اللہ کی دیر نہیں ہے کہ ایک اچھا بجٹ پیش ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. جس طرح ہماری فوج پاکستان اور جس طرح ہماری گورنمنٹ اس وقت کام کر رہی ہے، میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ بہت اچھے طریقے سے وہ انہوں نے ملک کو اور اس معاملے کو سیٹل کیا ہوا ہے. اس وقت تک اس کو اپنے کنٹرول میں رکھا ہوا ہے. میں امید کرتا ہوں کہ آگے آنے والے دنوں میں بھی وہ اس کو مزید بہتر طریقے سے کنٹرول کر کے تو ایک اچھا بجٹ عوام کے لیے پیش کریں گے. آخر میں آپ سے تھوڑے کمنٹس دینا چاہوں گا کہ انڈیا کا جو میڈیا ہے وہ ہمارے خلاف بہت، آپ کو پتہ یہ بکواس کرتا ہے، اور اب سب سے بڑا جو ہے ٹرمپ کے حوالے سے بات کی جاتی ہے کہ ٹرمپ اپنے میڈیا کو بڑا غلط یوز کرتا ہے. جیسے آپ نے خود کہا کہ دن کو اور اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے، صبح اور اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے اور دوپہر کو اور اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے. یہ جو اس میں اسرائیل کا کردار ہے کہ کیونکہ کہتے ہیں کہ اسرائیل کے کٹ پتلی امریکہ بنا ہوا ہے، اس پہ تھوڑے سے کمنٹس کریں گے کہ اسرائیل کو نہ ہم نے پہلے کبھی تسلیم کیا ہے نہ آج تسلیم کریں گے. الحمدللہ جی، اسرائیل ہمارا ازلی دشمن ہے اور پاکستان نے اور ہم لوگوں نے اور ایران نے کبھی بھی اسرائیل کو نہ پہلے تسلیم کیا نہ آگے آنے والے کسی دور میں تسلیم کیا جائے گا. بلکہ ہمارا تو یہ ایمان ہے کہ قرآن میں اللہ پاک کہتا ہے کہ یہودیوں کا اپنا کبھی گھر اور اپنا بھی ملک نہیں ہو سکتا. ہم اس کے قرآن کی بات ہے، ہمارا اس پہ ایمان ہے. باقی رہی بات سر ٹرمپ جب تک اسرائیل کی پشت پناہی کرتا رہے گا، اس کے ہاتھ میں کھیلتا رہے گا، تو وہ بھی زوال کا شکار ہو جائے گا. آپ نے دیکھ لیا کہ آئرن ڈومز تھے وہ بنا ہوئے، ایران کے میزائلز کے آگے اسرائیل کی پوری ڈیفنس ختم ہوا. یہ اللہ نے اپنے بندوں سے کام لیتے ہیں. ایک ابراہا کے اونٹوں کو ابیلوں سے مروایا، چونٹی سے ہاتھیوں کو مروایا. یہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز میرے خیال میں اس کے لیے کوئی چیز بڑی نہیں ہے. اللہ پاک کی ذات بڑی ہے اور وہ ہمیشہ حق کے ساتھ ہے اور مظلوم کے ساتھ ہوتا ہے. بڑی اچھی بات کی. انڈین میڈیا اور اسٹار پلس کے ڈراموں میں زیادہ فرق نہیں ہے سر. وہ بھی ایک ڈرامہ ہے اور یہ بھی ایک ڈرامے ہوتے ہیں. اور میں سلوٹ کرتا ہوں پاکستانی میڈیا کو، پاکستانی اینکرز کو، پاکستانی پوڈ
رائٹرز کو, پاکستانی سوشل میڈیا انفلوئنسرز کو, اور پاکستان میں جتنا بھی سوشل میڈیا اور الیکٹرانک اینڈ پرنٹ میڈیا کے لوگ ہیں, میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں آپ لوگوں کو, جنہوں نے بہت اچھی رپورٹنگ کی, بہت اچھی صحافت کی, اور آپ نے اصل معنوں میں اور پاکستان کے صحافیوں نے اصل معنوں میں صحافت کو اور صاف صحافت کو پروموٹ کیا. اور اس وقت جس طرح پاکستان میں میڈیا کوریج ہو رہی ہے, انٹرنیشنلی بھی ایکنالجمنٹ ہے, اور ہیڈس آف آل آف یو سر. بڑی اچھی بات کی, میڈیا نے واقعی بڑا کردار کیا, بڑا ذمہ دارانہ کردار ادا کیا. بنا تو انڈیا کا جو میڈیا کا تھا وہ تو کراچی بھی پہنچ گیا تھا, لاہور کی بندرگاہ میں بھی پہنچ گیا تھا, لیکن پاکستان کی میڈیا نے پوری ذمہ داری کے ساتھ, پوری شفافیت کے ساتھ ٹرانسپیرنٹ کوریج کی, رپورٹنگ کی, اور یقیناً آپ نے بڑا اچھا خراج تحسین پیش کیا ہے پاکستان میڈیا کو کہ پاکستان میڈیا نے مشکل سے مشکل حالت میں اچھی سے اچھی رپورٹنگ کی ہے. میں بڑا مشکور ہوں سردار ثاقب صاحب کا, جنہوں نے اپنا قیمتی وقت دیا. سردار صاحب آئندہ بھی آپ کے ساتھ ہم گفتگو کرتے رہیں گے, رابطے میں رہیں گے, اور آنے والے وقتوں میں جو چینجز آئیں گی اس پہ بات کریں گے. میں ایک دفعہ پھر آپ کا شکریہ کرتا ہوں, آپ کا, آپ کی چیمبرز کا, جو وقتاً وقتاً ہمارے ساتھ آتے رہتے ہیں. ناظرین, ایک اچھے پروگرام کے ساتھ جو بڑا اچھا ہم نے پلان کیا, آئندہ نئے پروگرام کے ساتھ, نئے گیسٹ پینل کے ساتھ اور نئے موضوع کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے. اس وقت تک اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.